बार बार मुझे दोस्त कहकर पुकार रहे हो, तो आओ मैं तुम्हें पेशकश करूं कि मुझसे दोस्ती करो, और ये दोस्ती तुम्हारे हक में कितनी बेहतर रहेगी तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मुझे एक बात का जवाब दो सूरी। जी, मैं तुमसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि तुम्हारे मफादात क्या हैं, मुस्तकबिल के लिए तुम क्या चाहते हो। मैं तुम्हें इस बात की पेशकश करता हूँ कि अगर तुम मेरी ख्वाहिशात के मुताबिक मेरी मदद कर दो तो दुनिया के जिस मुल्क में भी चाहोगे तुम्हारे लिए वहाँ की सिटीज़नशिप और इतनी दौलत जमा कर दी जाएगी कि तुम वहाँ के रईस तरीन शख्स की हैसियत से ज़िंदगी गुजारोगे। सिर्फ हवाला दो कि तुम्हें कौन सी जगह पसंद है। तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक पहले इन तमाम चीज़ों का बंदोबस्त कर दिया जाएगा। इसके बाद तुमसे कहा जाएगा कि तुम मेरे लिए सिर्फ एक काम कर दो। मैंने गहरी सांस ली और कहा, सुनो, तुम जो कोई भी हो मुझे इससे कर्ज नहीं है। अलबत्ता तुम्हें एक बात बता दूं कि मैं फैकून राबी के लिए बहुत ज़्यादा जज्बाती नहीं हूँ। बेशक वो मेरा मोहसिन है, लेकिन मैंने अभी तक उससे कोई इतना बड़ा फ़ायदा हासिल नहीं किया, या मेरा इससे ऐसा कोई जज्बाती लगाव पैदा नहीं हुआ जो मुझे तुमसे बगावत या बदकलामी पर मजबूर कर दे। अलबत्ता ये बात तुम जानते हो कि जो काम मैं कर सकता हूँ वही करता हूँ। फैकून राबी जितना पुरस्कार और चालाक आदमी है, अगर तुम ये समझते हो कि मैं इसके ख़िलाफ़ अमल करके तुम्हारा काम कर सकता हूँ तो मैं खुद तैयार हूँ और इंतहाई कोशिश करूँगा कि कामयाबी से तुम्हारे मफादात पर अमल करूँ। लेकिन अगर ना कर सका तो मुझसे दुश्मनी न शुरू कर देना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर इंसान नहीं हूँ। आह, तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर इंसान हो। फैकून राबी ने तुम्हें कुछ से कुछ बना दिया है। मैं और कुछ नहीं चाहता। इसके बाद जो आधा केकड़ा है वो मुझे ला दो, और इसके एवज जो कुछ भी मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। आधा केकड़ा, आधा केकड़ा, आधा केकड़ा। तो मुझे बताओ मेरे दोस्त, क्या इसका हुसूल इतना आसान होगा? तुम्हें अपनी जहानत से काम लेना होगा और बस। यही तो अमल है जिसके लिए तुम्हें दुनिया की आसाइशें मुहैया की जा रही हैं। अरे हाँ, एक बात तो बताओ, तुम यहाँ माली क्यों आए हो? यहाँ का सफ़र तुमने क्यों इख्तियार किया है? ये तो मैं जानता हूँ कि ऐसा फैकून राबी के हुक्म पर ही हुआ होगा, लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में मज़ीद कोई रिपोर्ट नहीं मिलती। जेम्स मार्वे को जानते हो? मैंने सवाल किया, और एक लम्हे के लिए खामोशी तारी हो गई। फिर इसने चौंके हुए लहजे में कहा, जेम्स मार्वे? हाँ, एक स्याफाम बाशिंदा। हाँ, मैं इसे जानता हूँ। यहाँ मुझे जेम्स मार्वे को कत्ल करने के लिए भेजा गया था, मैंने कहा, और कुछ देर के लिए फिर सन्नाटा छा गया। इस बार ये सन्नाटा काफ़ी तवील था। फिर आवाज़ सुनाई दी, तो फिर क्या हुआ? मैंने उसे कत्ल कर दिया, मैंने जवाब दिया, और एक बार फिर ऐसी आवाज़ सुनाई दी जिससे ये एहसास हुआ कि बोलने वाले को या तो जेम्स मार्वे के कत्ल का बहुत अफसोस हुआ है या फिर हैरत। फिर इसने कहा, नाकाबिले यकीन, आखिर जेम्स मार्वे यहाँ तुम्हें कहाँ से मिल गया? जमाकू जेल में वो कैदी की हैसियत से था। तब फिर वो कोई और जेम्स मार्वे होगा। मतलब? मैंने सवाल किया, लेकिन मेरे इस सवाल का कोई जवाब नहीं मिला था। कुछ देर खामोशी रही और इसके बाद कहा गया, तो फिर तुम क्या इरादा रखते हो? मैंने कहा ना, मैं तुम्हारा काम करने के लिए तैयार हूँ। पहले भी तुमने मुझे इस काम के लिए आमादा किया था, लेकिन न जाने फिर क्या हुआ। जो कुछ मैंने कहा था इसमें कामयाबी नहीं हासिल हो सकी, क्योंकि फैकून राबी मुझसे ज़्यादा ताकतवर कुव्वतों का मालिक है। वो और इसलिए भी कि मैंने इस बार तुम्हें किसी जहनी ट्रांस में नहीं लिया है, बल्कि ये बात तुम पर ही छोड़ दी है। एक आला दर्जे की ज़िंदगी के हुसूल के लिए तुम मेरा ये काम कर सकते हो, और इसके लिए मैं तुम्हारी ही सलाहियतों को आजमाने का फ़ैसला कर चुका हूँ। अगर इसके हुसूल में कामयाब हो जाओ तो मराकू के एक मखसूस इलाके में एक जनरल स्टोर पर इतला दे देना, कोड वर्ड इस्तेमाल करना, कहना कि मच्छर मार दिया गया है। बस तुम्हें इस बात का इल्म हो जाएगा कि मैं तुम्हें कहाँ मिलूँगा और तुम्हें वो चीज़ कहाँ मेरे हवाले करनी है। अलबत्ता एक काम मैं ज़रूर करूँगा, तुम्हें इसके लिए थोड़ी सी तकलीफ़ उठानी पड़ेगी। क्या? बता दिया जाएगा तुम्हें। अच्छा, अब तुम ये बताओ कि क्या तुम मेरे लिए केकड़े के हुसूल की कोशिश करोगे? 100% करूँगा, लेकिन बात वही आ जाती है
ظاہر ہے کہ ہر انسان اپنے مقصد میں کامیاب ہونا چاہتا ہے اگر وہ خلوص دل سے اس مقصد کی تکمیل کے لیے تیار ہو، لیکن اگر اتفاقی طور پر اس مقصد کی تکمیل نہ ہو پائے تو وہ یہ بالکل پسند نہیں کرتا کہ اسے مجرم قرار دیا جائے۔ ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں۔ پھر اس کے بعد مجھے آرام کرنے کی ہدایت کر دی گئی تھی۔ ان لوگوں کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا ہو گیا تھا۔ پہلے ذرا تھوڑی سی جارحیت اور سختی تھی، لیکن اب وہ مجھے بہترین آسائشیں فراہم کر رہے تھے۔ اب ایک چھوٹا سا آپریشن میرے بازو کے پاس کیا گیا۔ ایک مائکرو چپ میرے بازو میں محفوظ کر دی گئی۔ جدید ترین طریقوں سے یہ مائکرو چپ میرے بازو میں رکھی گئی تھی، اور اس کے بعد میرے زخم کو ٹھیک کرنے کے لیے جو طریقہ کار استعمال کیا گیا تھا وہ ناقابل یقین تھا۔ ایک شیشی سے میرے زخم پر اسپرے کیا گیا اور کھال کی ایک نئی تہ میرے جسم کی کھال سے بالکل ملتی ہوئی میرے زخم پر چڑھ گئی، اور اس کے ساتھ ہی تکلیف بھی ختم ہو گئی۔ اب اگر ٹٹول کر دیکھا جاتا تو اس چپ کا احساس ہوتا تھا، ورنہ اور کچھ نہیں۔ گویا انہوں نے کوئی ٹرانسمیٹر یا کوئی ایسی چیز میرے بازو میں چھپا دی تھی جس سے انہیں میرے معمولات کے بارے میں علم ہو سکتا تھا۔ پھر اس کے بعد مجھے آزاد کر دیا گیا۔ جیمز ماروے قتل ہو چکا تھا اور مجھے واپس مراکش پہنچنا تھا۔ اس کام کے لیے میرا کوئی معاون موجود نہیں تھا۔ ساری کارروائی میں نے خود ہی کی، اور اب مجھے اپنے آپ پر مکمل اعتماد ہو چکا تھا کہ میں اس قسم کے کاموں کو بخوبی سر انجام دے سکتا تھا۔ ساری باتیں اپنی جگہ، اس پراسرار وجود نے جہاں میرے خیال کے خلاف پا لیا تھا۔ سوچنے کو تو میں یہ بھی سوچ سکتا تھا کہ اگر میں مالی میں یہ ساری کارروائی کر رہا ہوں تو وہ پراسرار وجود یہاں کیسے پہنچ گیا، لیکن بہرحال یہ سوال کرنے والی بات نہیں تھی۔ یہ ان لوگوں کے اپنے معمولات تھے۔ چنانچہ میں واپس پہنچ گیا اور فیکونڈابی نے اپنی عادت کے برخلاف مسکراتے ہوئے میرا استقبال کیا۔ مجھے علم ہو چکا ہے کہ تم وہ تمام کام سر انجام دے چکے ہو جس کے لیے میں نے تمہیں بھیجا تھا، لیکن دوسرا کام ذرا میری توقع کے خلاف نکلا۔ کیا؟ یہی کہ وہ کمینہ تمہیں وہاں بھی مل گیا، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تمہارے بازو میں ایک چپ بھی موجود ہے جو میری گفتگو اس تک پہنچا رہی ہے۔ میں خود بھی اسے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ابھی سارے معاملات میں بہت پیچھے ہے، اور میں تجھے مشورہ دیتا ہوں گدھے کے بچے کہ میرے راستے سے ہٹ جا، اپنا عمل خود کر۔ تو جس مقصد کے لیے یہاں پہنچا ہے اس کی تکمیل نہیں ہو پائے گی۔ تو مجھے جانتا ہے، سمجھا؟ پھر فیکونڈابی نے شاہ رخ کو طلب کیا اور شاہ رخ وہاں پہنچ گیا۔ شاہ رخ، اس کے بازو میں ایک چپ چھپا دی گئی ہے، آپریشن کر کے اسے نکال لو اور اسے کسی گندے گٹر میں پھینک دو۔ یہ ایک احمق کی احمقانہ ترکیب ہے۔ ہمیشہ وہ مجھ سے سینکڑوں سال پیچھے چلتا ہے۔ اسے ذلیل کرنے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے۔ جاؤ، اسے لے جاؤ۔ میں سناٹے میں رہ گیا تھا کہ کیا ہیں یہ لوگ آخر، اور یہ فیکونڈابی، یہ کیا چیز ہے؟ اس پراسرار وجود سے میں پہلے ہی اچھی طرح واقف تھا، لیکن گزرنے والا ہر لمحہ اس کی شخصیت کو مزید پراسرار بنا دیا کرتا تھا۔ بہرحال شاہ رخ مجھے لے گیا۔ ایک بار پھر میرا آپریشن کر کے وہ چپ نکال لی گئی۔ بڑی آسانی سے ہی سب کچھ ہو گیا تھا، اور میں سمجھتا تھا کہ اس چپ کے ذریعے وہ لوگ ہماری باتیں معلوم کر رہے ہیں، اور جیسا کہ فیکونڈابی اس سے مخاطب ہوا تھا تو اب اسے پتہ چل گیا ہوگا کہ آدھے کیکڑے کا حصول اتنا آسان نہیں ہے۔ بہرحال یہ سارے معاملات اسی انداز میں چل رہے تھے۔ وقت گزرنے لگا۔ راشیہ ایک بار پھر میرے پاس آ گئی تھی، اور یہاں مراکش میں ہم لوگ ایک پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔ شاہ رخ نے ایک دن مجھے بتایا کہ یہاں بن تحرز کے حصول کے لیے جو کارروائیاں کی گئی ہیں ان کے لیے فیکونڈابی نے اپنی کچھ سفارشات دی ہیں۔ ویسے حکومت مراکش ان پہاڑوں میں اب اتنی زیادہ دلچسپی نہیں لے رہی۔ ویسے ممکن ہے ہمیں یہاں سے چلنا پڑے۔ میں گہری سانس لے کر خاموش ہو گیا تھا۔ یہ سارا کھیل ہی انتہائی پراسرار اور عجیب تھا، اور میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا، لیکن بہرحال جس شخص کی زندگی کا کوئی خاص مقصد نہ ہو، وہ اگر اتنا کچھ مل جائے تو اس سے ہٹنے کی کوشش کیسے کر سکتا ہے؟ چنانچہ میں بھی فیکونڈابی سے ہی منسلک تھا۔
फैकुंडा भी कई दिन तक मुझसे दूर रहा और फिर एक दिन इसने बड़े दोस्ताना अंदाज में मुझे तलब कर लिया। वो एक मखसूस गोशे में बैठा हुआ था। उसने कहा, बात एक और दिलचस्प शक्ल इख्तियार कर गई है। क्या तुम एक बार फिर मेरे एजेंट की हैसियत से कहीं और जाना पसंद करोगे? एक ऐसी जगह जो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन इत्तेफाक की बात है कि बड़ी दिलचस्प और पुरस्कार कैफियतों की शामिल है। मुझे आपकी किसी भी हिदायत पर अमल करने से एतराज़ नहीं है मिस्टर राबी, और यही तो वजह है कि तुम मुझे बेहद अजीज़ हो गए हो। सोचते तो होगे कि अपने मतलब की तकमील के लिए मैं तुमसे तरह तरह की बातें करता हूँ, लेकिन मेरे दोस्त, तुम्हारी ये कायनात इसी रास्ते पर चल रही है जो मेरे लिए कारामद है। वो तुम्हारा दोस्त है, और जो कारामद नहीं तो समझ लो कि इस बेचारे की तो कोई हैसियत ही नहीं है। मुझे सिर्फ एक बात की खुशी है मिस्टर राबी। क्या? यही कि जब मेरा सामना इस पुरस्कार वजूद से होता है और वो मुझे अपने मकसद के लिए तैयार करता है तो मैं इसे इनकार नहीं करता। हाँ, जब आप तक पहुंचता हूँ और आप इसकी कुव्वतों को ख़त्म कर देते हैं तो मैं ये सोचता हूँ कि कहीं आपको मेरी ज़ात पर कोई शक ना हो। फैकुंडा भी ने आंखें बंद करके बस एक लम्हे तक कुछ सोचता रहा। फिर उसने कहा, देखो, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, कुछ ऐसे अमल सीखे हैं मैंने जो आम लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। इनमें एक अमल ये भी है कि तुम्हारे दिमाग के 20,000 खुलिए मेरे सामने खुली किताब की तरह खुल जाते हैं और मैं इन सब की कहानी पढ़ सकता हूँ। इन कहानियों को पढ़ने के बाद मुझे इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि कौन मेरे बारे में किस अंदाज में सोच रहा है। मैं तुमसे बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगा। मैंने तुम्हारे दिमाग को पढ़ा है और इसका मुझे अंदाज़ा है कि तुम मुझसे बिल्कुल मुखलिस हो। बहालत मजबूरी तुम मेरे दुश्मन के सामने मेरे खिलाफ इकरार कर लिया करते हो, लेकिन मुझे नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोचते। चुनाचे इस मौजू पर बात मत करना। अगर कहीं मुझ पर हमलावर भी हुए तुम, तो मुझे इस बात का पूरा यकीन होगा कि इस हमले में तुम मुझे नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं रखते, बल्कि वो सिर्फ एक मजबूरी हो सकती है। इस एतमाद के लिए मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ मिस्टर राबी। बात इस कदर मामूली नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। मैंने बहुत से लोगों में से सिर्फ तुम्हारा इंतखाब किया है अपने मकसद के लिए, और मैं जानता हूँ कि मेरे मकसद की तकमील भी तुम करोगे। असल में एक दिलचस्प इंकशाफ हुआ है मुझ पर, और ये दिलचस्प इंकशाफ मेरे लिए हैरत और दिलचस्पी का बाइस है। मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूँ कि केकड़े का बकिया हिस्सा अब उस चोर के पास भी नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है कि दुनिया के कई मुल्कों के नुमाइंदे उसकी तलाश में हैं। असल में जो कहानी इससे मंसूब कर दी गई है वो असल कहानी नहीं है। वो लोग एक ऐसे पुरस्कार फार्मूले की तलाश में हैं जो उनके कहने के मुताबिक खलाई साइंसदानों ने तैयार कर लिया है। यानी पुरस्कार फार्मूला खला के एक ऐसे साइंसदान ने, जो एक और ही सैयारे पर रहता है, तैयार किया है, और वो फार्मूला वहाँ से यहाँ मुंतकिल हो चुका है। वो एक लंबी और अजीब कहानी है, जैसे तुम सुनोगे तो हैरान रह जाओगे, और इसके लिए तुम्हें मालूमात ज़रूर फराहम कर दी जाएंगी। मतलब ये कि दुनिया के जो लोग इस फार्मूले को हासिल करना चाहते हैं, इनके जहन में ये ख्याल है कि खलाई साइंसदानों का ये फार्मूला एक इंतहाई तबाकुन नौइयत का हामिल है। चुनाचे वो सब इसके हुसूल के लिए सरगर्दा हो गए हैं। केकड़े के जिस्म का आधा हिस्सा इस वक्त कहाँ और किसके पास है, इसके बारे में कुछ मालूम नहीं हो सका। मैं ख़ास तौर पर तुमको ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि वो शख्स जिसको तुमने जमाकू जेल में कत्ल किया, इस फार्मूले के बारे में बहुत कुछ जानता था, और इसके कत्ल से इस शख्स को, जिसे तुम एक पुरस्कार वजूद मानते हो, जो हैरानी हुई है, वो मेरे ख्याल की तस्दीक करती है। मुमकिन है कि तुम्हें इसमें कुछ उलझने महसूस हों, लेकिन बहरहाल सच्चाई यही है। खैर, मैं तुम्हें अब इस मकसद के लिए कहीं और इस्तेमाल करना चाहता हूँ। थोड़े अरसे सुकून से यहाँ क़याम करो और इसके बाद मेरे इस मिशन की तकमील के लिए रवाना हो जाओ। मुमकिन है कि मेरी इस मुश्किल का हल तुम्हारी आखिरी काविश में हो। फैकुंडा भी से मैं इस कदर मुतासिर था कि इसके कहे हुए अल्फाज को आंखें बंद करके सच मान लेता था और इस पर कोई शक नहीं करता था।
بہرحال اس نے مجھ سے آرام کرنے کے لیے کہا تھا، چنانچہ میں آرام کرنے لگا۔ البتہ کبھی کبھی مجھے بڑے عجیب سے احساسات ہوتے تھے۔ حقیقت تو یہ تھی کہ میں اس پائے کا انسان تھا ہی نہیں جس پائے کا مجھ سے کام لیا جا رہا تھا۔ ایک معمولی سا انسان جو اب ناکام آرزوؤں کے ساتھ جینا سیکھ چکا تھا۔ اسے اتنی عزت اور اتنی بڑائی اب مل گئی تھی کہ وہ دنیا کے مختلف ملکوں کی سیر کر رہا تھا۔ اپنی سوچوں میں گم میں اپنے بستر پر دراز نیم غنودگی کی کیفیت میں لیٹ گیا۔ یہ بات میں دل سے تسلیم کرتا تھا کہ فیکونڈا بھی نے جو مجھے ذہنی اور جسمانی قوتیں دی ہیں وہ ناقابل فہم تھیں، لیکن جدید سائنس جو کچھ کر چکی ہے اس کا علم مجھ سے زیادہ آپ کو ہوگا۔ سائنسی ذرائع سے طاقتور قومیں پیدا کی جا سکتی ہیں، طاقتور جنگجو پیدا کیے جا سکتے ہیں، سرحدوں پر اپنے ناقابل تسخیر جوان بھیجے جا سکتے ہیں جن کی موجودگی میں کوئی دوسرا ملک سرحدوں کو عبوری نہ کر سکے۔ اس کے علاوہ وہ فضائی معاملات تو خیر ہیں ہی الگ تھلگ۔ میں اپنا مقصد حاصل نہیں کر سکا، لیکن جن تجربات سے میں گزر رہا تھا وہ بھلا کیسے حاصل ہو سکتے ہیں؟ یوں یہ ساری صورتحال چلتی رہی اور پھر راشیہ میرے پاس آ گئی۔ راشیہ کا کردار بھی بڑا عجیب تھا، کبھی کسی موڈ میں ہوتی اور کبھی کسی موڈ میں۔ اب اس وقت جب وہ میرے پاس آئی تو اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی طاری تھی۔ اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دو، میرا خیال ہے کہ ابھی یہاں سے تمہاری روانگی میں کچھ دن باقی ہیں، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ ہیلو راشیہ، میں تمہیں ہیلو کہہ چکی ہوں۔ نہیں کہا۔ کوئی بات نہیں ہے، ہم لوگ بلا وجہ کی رسمیات میں وقت ضائع نہیں کریں گے، راشیہ نے اسی لہجے میں کہا۔ کیا بات ہے، کچھ ناراض ہو؟ مطلب؟ اس نے تیکھی نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ اگر کوئی مطلب نہیں ہے تو ٹھیک ہے، میں نے بھی کسی قدر تش لہجے میں کہا۔ میرا دل تو پہلے ہی اس کی جانب مائل نہیں تھا، بس وہ خود ہی لگاوٹ کا اظہار کرنے لگی تھی تو میں نے بھی سوچا تھا کہ اتنی پرانی ساتھی ہے تو چلو کوئی بات نہیں ہے۔ بہرحال میں نے بھی اسے تلخ رویہ اختیار کرنا شروع کر دیا۔ وہ اس دوران جب تک میں یہاں تھا میرے ساتھ ہی رہنے کے لیے آئی تھی۔ 2 دن کے بعد اس نے خود ہی کہا، تمہیں معلوم ہے تم کہاں جا رہے ہو؟ نہیں، تم جانتی ہو؟ ہاں۔ کہاں؟ بیروت، اس نے جواب دیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا۔ میں تم پر اپنی فوقیت ظاہر نہیں کرنا چاہتی، لیکن بہرحال مجھے تفصیلات بتائی گئی ہیں اور فیکونڈا بھی نے اپنے وہ راز کھولنا شروع کر دیے ہیں جنہیں پہلے وہ بہت گہرائی میں رکھتے تھے۔ آدھے کیکڑے کی کہانی میرے کانوں تک بھی پہنچ چکی ہے اور تمہیں اب اس کے حصول کے لیے بیروت جانا ہے۔ اس کے بارے میں سنا گیا ہے کہ اب وہ آدھا کیکڑا اس پراسرار وجود کے پاس بھی نہیں ہے جو پہلے اس کے قبضے میں تھا، بلکہ سنا یہ گیا ہے کہ بین الاقوامی سازشوں نے اس آدھے کیکڑے کو مشکوک کر دیا ہے اور وہ اب کسی ایجنٹ کے پاس ہے جو اپنے ملک سے بغاوت کر کے اس کو فروخت کر کے اپنی زندگی بنانا چاہتا ہے۔ بیروت میں غالباً ڈاکٹر فیکونڈا بھی کو اس شخص کی موجودگی کا پتہ چلا ہے اور فیکونڈا بھی تمہیں اس کے حصول کے لیے روانہ کرنا چاہتا ہے۔ میں تمہیں یہ تمام باتیں صرف اس لیے بتا رہی ہوں کہ مجھے اس کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ اوہو، لیکن تمہارے بتانے کا انداز تو ایسا تھا جیسے تم اپنی ذاتی معلومات مجھ تک پہنچا رہی ہو، میں نے کہا۔ مجھے یہی انداز اختیار کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ ویسے تم نہایت سنگ دل انسان ہو، میں حیران ہوں کہ میرے ذہن میں تمہارے سلسلے میں خرابی کیوں پیدا ہوئی۔ میں سمجھا نہیں۔ میں تم سے شکایت کر رہی ہوں، غالباً تم اس انداز کو بھی نہیں سمجھتے۔ ہاں راشیہ، میں اس انداز کو بھی نہیں سمجھتا۔ مگر تم مجھ سے شکایت کیوں کر رہی ہو؟ میں نے پوچھا۔ اس لیے کہ تمہارے انداز میں کبھی میرے لیے کوئی گرم جوشی پیدا نہیں ہوئی۔ تم مجھے دیکھتے ہو تو تمہارا چہرہ سپاٹ رہتا ہے۔ تو تمہارا کیا خیال ہے کہ میں ہاتھ بڑھا کر تمہیں اپنے نزدیک تر کر لوں؟ کیا مسٹر رابی کو یہ بات پسند ہوگی؟ میری اپنی ذاتی زندگی ہے مسٹر رابی نے کیا کبھی تمہاری ذاتی زندگی میں کوئی دخل دیا ہے یا تمہیں کسی سے محبت کرنے سے منع کیا ہے؟ نہیں راشیہ، کہا تو نہیں ہے، لیکن کیا تمہیں میرے بارے میں علم نہیں ہے کہ میں کون ہوں، کیا ہوں؟
مردہ گھر میں مردے ڈھویا کرتا تھا۔ کیا حیثیت ہے میری؟ تم ایک اچھی لڑکی ہو راشیہ۔ اگر تم نے یہ بات مسٹر رابی کے سامنے کہی ہوتی تو یقین کرو وہ اس بات پر سب سے زیادہ ناراض ہوتے، اس لیے کہ انہوں نے جو مقام تمہیں دیا ہے تم نے ذہن و دل کے ساتھ ابھی اس مقام کو قبول نہیں کیا۔ نہیں راشیہ، ایسی بات نہیں ہے۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ کیا مقام ہے میرا۔ مسٹر رابی کا منصوبہ میرے علم میں نہیں ہے۔ میرا مستقبل کیا ہے یہ بھی میں نہیں جانتا۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد مجھے پھر اسپتال کے مردہ گھر میں ملازمت کرنی پڑے۔ تو کیا تم ایک مردے ڈھونے والے شخص کی بیوی بن کر خوش رہ سکو گی؟ راشیہ ہنسنے لگی، پھر شرارت آمیز نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، ہاں کیوں نہیں، مجھے بھی مردے اٹھانے کا بہت شوق ہے۔ میں راشیہ کی بات پر ہنس کر خاموش ہو گیا تھا۔ بہرحال بڑی پراسرار اور انوکھی کہانی تھی۔ میں آخری بار مجھے بیروت روانہ ہونے سے پہلے جو بریفنگ دی گئی تھی وہ شاہ رخ نے تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ بیروت میں جا کر مجھے کیا کرنا ہے۔ بہرحال بڑی پراسرار اور انوکھی کہانی تھی۔ آخری بار مجھے بیروت روانہ ہونے سے پہلے جو بریفنگ دی گئی وہ شاہ رخ نے دی۔ اس نے مجھے بتایا کہ بیروت میں جا کر مجھے کیا کرنا ہے۔ بہرحال مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے یہ ساری چیزیں میرے دماغ میں بٹھا دی گئی ہوں۔ سارے کا سارا سائنسی پیمانے پر کام ہو رہا تھا۔ شاہ رخ نے البتہ اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے مجھ سے کہا، ہاں تمہارا خیال بالکل درست ہے۔ اس دوران تمہیں جو غذائیں استعمال کرائی گئی ہیں یا ایک آدھ بار جو تمہاری نیم غنودگی کی کیفیت ہوئی ہے یہ اسی بنیاد پر ہوئی ہے کہ تمہیں یہ ساری باتیں فیڈ کی جا رہی تھیں۔ یہ مسٹر رابی کا اپنا انداز ہے۔ ہر شخص کا اپنا اپنا ایک انداز ہوتا ہے۔ وہ اس قدر جدید سائنسدان ہے کہ اپنے کام سائنسی بنیاد پر کراتا ہے، ہر کام، جبکہ باقی لوگ مختلف طرح کی تربیت میں وقت ضائع کیا کرتے ہیں۔ میں نے حیرانی کی لمبی لمبی سانسیں لی تھیں۔ بہرحال یہ سب کچھ اپنی جگہ عجیب تھا۔ میں اپنے طور پر تیار ہو گیا کہ بیروت روانہ ہو سکوں۔ فیکن رابی کی طرف سے مجھے اطلاع ملی تھی کہ کوئی بھی لمحہ میری روانگی کا لمحہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال میں تو ذہنی طور پر تیار ہو ہی چکا تھا، لیکن فیکن رابی ایک اچھا انسان تھا اور وہ میری اہمیت کو اپنی جگہ قائم رکھنا چاہتا تھا۔ چنانچہ ایک شام اس نے خود اپنے پاس مجھے طلب کیا اور کہنے لگا، اگر میں شاہ رخ، راشیہ یا کسی اور تیسرے شخص کے ذریعے تمہیں وہ اطلاعات پہنچاتا جو اب میں تمہیں دینا چاہتا ہوں تو میں محسوس کرتا کہ یہ تمہاری توہین ہے، جیسا کہ میں نے تم سے کہا ہے کہ اب تو میرے نمبر 1 ہو۔ چنانچہ میں براہ راست تمہیں اس سلسلے میں آگے ہدایات دینا چاہتا ہوں۔ میں بیروت میں جس شخص کے لیے تمہیں بھیجنا چاہتا ہوں اس کا نام ڈی مارکے ہے۔ ڈی مارکے کے بارے میں جو معلومات میں تمہیں فراہم کرنا چاہتا ہوں وہ میرے اتنے دنوں کی کاوش ہے۔ اصل میں جیمز کو میں نے ڈی مارکے کی وجہ سے ہی قتل کرایا۔ تھوڑی سی معلومات مجھے ڈی مارکے کے بارے میں ہو چکی تھی اور یہ بات مجھے پتہ تھی کہ ڈی مارکے کے پاس وہ چیز موجود ہے جس کی مجھے تلاش ہے۔ اس نے وہ سب کچھ کہاں چھپا کر رکھا ہے یہ میں نہیں جانتا۔ بلا شبہ وہ ایک بہت ہی چالاک انسان ہے۔ اصل میں کسی زمانے میں وہ کسی سرکس میں کام کرتا تھا اور سرکس کا شعبہ گر تھا۔ جس طرح بھی وہ آدھا کیکڑا اس کے پاس پہنچا وہ ایک الگ بات ہے۔ مجھے اس کے پاس اس کے ماضی کے بارے میں کچھ اور معلومات حاصل ہوئی ہیں۔ وہ خالی شوکتگر نہیں تھا بلکہ ایک انتہائی سنسنی خیز شخصیت کا مالک آدمی تھا۔ وہ کیسے جناب؟ اصل میں ڈی مارکے یہودیوں کے سخت خلاف تھا، حالانکہ وہ نسلاً یہودی تھا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ وہ فلسطینی مفادات کا حامی ہے اور اس نے وہ فارمولہ حکومت امریکہ یا حکومت اسرائیل کے حوالے صرف اس لیے نہیں کیا کہ ممکن ہے کہ وہ فلسطینیوں کے خلاف استعمال ہو جائے۔ نظریاتی طور پر وہ یہودی منصوبے کا حامی نہیں ہے، لیکن ابھی تک وہ یہ فیصلہ نہیں کر پایا کہ وہ فارمولہ جو بقول دنیا بھر کے انتہائی تباہ کن ہے کس کے حوالے کرے
یا کسی کو فروخت کرے۔ وہ ایک ایسی جگہ پہنچ گیا جو اس کے فرار کے لیے مناسب تھی، کیونکہ بہت سے لوگ اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ لیکن جو معلومات مجھے حاصل ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ استنبول میں ہے۔ میں نے اس دوران اسے استنبول میں تلاش کرانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن وہ وہاں نہیں مل سکا۔ جی، تو پھر آپ کے خیال میں وہ کہاں ہو سکتا ہے؟ اسے ترکی کے ساحل پر دیکھا گیا، لیکن اس کے بعد وہ کہیں غائب ہو گیا۔ آپ کے خیال میں چونکہ دنیا بھر کے ایجنٹ اس فارمولے کی تلاش میں سرگرداں ہیں، ان میں سے کسی نے اسے اغوا نہ کر لیا ہو؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ کچھ دن پہلے بیروت میں ایک ایسے شخص سے ہمارا رابطہ ہوا ہے جسے پتہ چل گیا ہے کہ ڈی مارک اس وقت کہاں چھپا ہوا ہے، اور اب وہی شخص ہمیں ڈی مارک کے بارے میں بتا سکتا ہے۔ کیسی عجیب بات ہے۔ میں آپ کی محبت کو دل سے تسلیم کرتا ہوں مسٹر فیکون رابی، لیکن ایک بات بتائیے، آپ اس قدر پراسرار قوتوں کے مالک ہیں، کیا آپ ان قوتوں سے کام نہیں لے سکتے؟ اس آدھے کیکڑے کے بارے میں پتہ نہیں چلا سکتے کہ وہ اس وقت کہاں ہیں؟ میرے ان الفاظ پر فیکون رابی کے چہرے پر تشویش کے آثار پھیل گئے۔ دیر تک سوچتا رہا، پھر اس نے کہا، ہاں، بہت سے ایسے امور ہیں جن کے بارے میں اعتراف کرتا ہوں کہ مجھے پتہ نہیں چل پاتا۔ تم بے شک میری قوتوں کو پراسرار کہتے ہو، اس لیے کہ ان میں تمہیں بہت سی باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ حالانکہ ایسی کوئی پراسرار قوت میرے پاس نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو مجھے اپنے دشمنوں سے بچنے کے لیے اس طرح کے سہارے نہ لینے پڑتے۔ جو حقیقت ہے وہ کچھ اور ہے، اور میرے دوست اس حقیقت کو صحیح الفاظ میں خود بھی بیان نہیں کر سکتا۔ میں نے تمہیں مکمل اعتماد دیا ہے اور اپنی ہر بات میں اپنا شریک کیا ہے، لیکن بس چند ہی تو باتیں ہیں جن کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا جا سکتا۔ میں تم سے صرف ایک بات کہتا ہوں کہ وہ پراسرار وجود جس کا میں کوئی نام نہیں لے سکتا، اس کی اپنی قوتیں ہیں، اور اتنی ہیں کہ اگر ان کا ٹکراؤ مجھ سے نہ ہوتا تو وہ یقینی طور پر اب تک کامیاب ہو چکا ہوتا۔ سمجھ رہے ہو نا؟ بس وہ احمق خود بھی کھو بیٹھا ہے، اور اس نے مجھ سے بھی بہت کچھ چھین لیا ہے۔ یہ ہم دونوں کی داستان ہے جس کا اختتام بہرحال ہوگا۔ ایک دن ایسا ضرور آئے گا، اور اس وقت شاید میں تمہیں بتا سکوں کہ اصل صورتحال کیا تھی اور کیا ہے۔ فیکون رابی کے تمام الفاظ سمجھ میں آنے والے تھے، لیکن بہرحال میں جانتا تھا کہ اس نے جتنی عزت مجھے دیتی ہے، اسے قائم رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اسے کسی بھی سلسلے میں پریشان نہ کر سکوں۔ پھر اس نے مجھے یاسر علی کا نام بتایا۔ یہ یاسر علی وہی شخص تھا جسے مجھے ڈی مارک کے بارے میں معلومات حاصل ہو سکتی تھیں، اور ڈی مارک وہ تھا جسے آدھے کیکڑے کا مسئلہ کسی نہ کسی شکل میں حل ہو سکتا تھا، اور یہ ذمہ داری میرے شانوں پر رکھی گئی تھی۔ بہرحال اس کے بعد میں نے اس تاریخی ملک کا سفر شروع کر دیا جس کا نام لبنان تھا، اور جس سے بے شمار داستانیں وابستہ تھیں۔ یہودیوں اور مسلمانوں کی ہنگامہ آرائیوں کا مرکز، جہاں کی زندگی بعض لمحے بے حد خطرناک ہو جاتی تھی۔ بیروت کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اترنے کے بعد ایک ہوٹل کے نمائندے سے رابطہ قائم کیا گیا، اور اس کے بعد میں اس ہوٹل میں منتقل ہو گیا۔ بہت ہی پراسرار اور رنگین شہر تھا، لاتعداد دلچسپیوں کا حامل، بین الاقوامی حیثیت ہے اس شہر کی۔ بہرحال میں نے ہوٹل میں مقیم ہونے کے بعد اپنے معلومات سے فراغت حاصل کرنے کے بعد اس نائٹ کلب کے بارے میں معلومات حاصل کر کے میں وہاں سے چل پڑا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بعض اوقات خود مجھے اپنی ذات اجنبی سی لگنے لگتی تھی، کیونکہ میں ان معاملات کو ڈیل کر رہا تھا جن کے بارے میں کبھی میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ نائٹ کلب کا ماحول میرے لیے بڑا دلکش اور اجنبی سا تھا، لیکن جو بریفنگ مجھے دی گئی تھی اس کے تحت بہرحال میں اپنا کام کر رہا تھا۔ ایک میز پر بیٹھ کر میں میز کی سطح کو انگلیوں سے کھٹکھٹانے لگا تو ایک ویٹر نے میرے سامنے مینیو اور ایک مشروب سجا دیا جو مہمانوں کو استقبالیہ کے طور پر دیا جاتا تھا۔ سامنے بہت بڑا اسٹیج بنا ہوا تھا جس پر ایک حسین پردہ پڑا ہوا تھا۔ قرب و جوار میں
ملکی اور غیر ملکی لوگ اس طرح بیٹھے ہوئے تھے، شیشے چھنکا رہے تھے کہ لگتا تھا کہ بیرو سے متعلق جو بھی داستانیں ہیں وہ غلط ہیں۔ یہ تو سکون اور امن و آشتی کا شہر ہے۔ پھر دفتنی موسیقی کے زوردار چھناکے ہوئے اور اسٹیج کا پردہ آہستہ آہستہ سرکنے لگا۔ میزوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں نے تالیاں بجائیں اور بھی سامنے بیٹھے ہوئے موسیقار نے سازوں پر ایک حسین دھن چھیڑ دی۔ رفتہ رفتہ ہال کی روشنی مدھم ہوتی چلی گئیں اور لائٹ نے ایک رقاصہ کے بے حجاب جسم کو نمایاں کرنا شروع کر دیا۔ اس کے جسم میں بجلیاں بھری ہوئی تھیں اور یوں لگ رہا تھا کہ جیسے آدھا جسم بالکل ساکت ہو اور باقی آدھے جسم میں زندگی ہو۔ رقص کا یہ عجیب و غریب انداز تھا۔ اندھیرے میں بہت ہی ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دیں اور رقاصہ کی دیوانگی میں اضافہ ہوتا گیا۔ اس کا خوبصورت لباس خود بخود ڈھلک رہا تھا اور اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے نیچے گرتے جا رہے تھے۔ میں اپنے دماغ میں چوٹیاں سی رینگتی محسوس کرنے لگا۔ لائٹ اس کے روئیں روئیں کو نمایاں کر رہی تھی اور بہرحال وہ حسن و جمال میں بے مثال تھی۔ کپڑوں کے گرنے کا یہ انداز یہ اظہار کرتا تھا کہ آہستہ آہستہ چند لمحوں کے بعد وہ صرف اور صرف قدرتی لباس میں ہوگی۔ پھر اس نے مزید دیوانگی کا مظاہرہ کیا۔ اسٹیج سے اتر کر تماشائیوں کے درمیان آ گئی۔ لائٹ کا دائرہ اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ وہ موسیقار بھی نیچے اتر آئے اور پبلک کے درمیان آ کر اپنے فن کا مظاہرہ کرنے لگے۔ میں اس سارے ہنگامے کو حیرت اور دلچسپی کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا، چونکہ یہ سب کچھ میرے لیے اجنبی تھا۔ 10-15 منٹ تک یہی جان خیزی اور دھما چوکڑی ہوتی رہی۔ پھر اچانک ہی موسیقی ایک چھناکے کے ساتھ گونجی اور حال میں سکوت طاری ہو گیا اور اس کی تمام بتیاں روشن ہو گئیں۔ لوگ زور زور سے تالیاں پیٹ رہے تھے۔ میں اس کی جانب متوجہ تھا کہ اچانک ہی ایک حسین سی لڑکی جس کی عمر 17-18 سال سے زیادہ نہیں ہوگی، چہرے پر کم سنی تھی اور صاف ظاہر ہوتا تھا کہ دنیا سے اس کی واقفیت نہ ہونے کے برابر ہے، مسکراتی ہوئی میرے پاس پہنچی۔ انداز ایسا تھا جیسے وہ مجھ سے شناسائی پیدا کرنا چاہتی ہو، لیکن وہ منہ اٹھائے سیدھے آئی تھی اور اس نے اس سیاہ فام کی آگے بڑھتی ہوئی ٹانگ نہیں دیکھی تھی جو اس نے جان بوجھ کر سامنے کی تھی۔ لڑکی اس کی ٹانگ میں الجھ کر لڑکھڑائی اور اس نے شعوری انداز میں میز تھام لی۔ اس طرح وہ فرش پر گرنے سے بچ گئی تھی۔ وہ سیدھی ہوئی اور اس نے معذرت آمیز لہجے میں اس سیاہ فام سے معافی مانگی۔ وہ یا تو مصری نژاد تھا یا پھر آس پاس کے کسی علاقے کا باشندہ۔ حالانکہ شرارت اسی نے کی تھی، لیکن وہ خرائے ہوئے انداز میں اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے آگے بڑھ کر لڑکی کے بال پکڑ لیے۔ لڑکی کی سریلی چیخ فضا میں بلند ہوئی اور اس شخص نے کالیاں پکتے ہوئے ایک زوردار جھٹکا اسے دیا اور وہ اچھل کر ایک طرف جا پڑی۔ 2-4 بیرے اس طرف دوڑ پڑے تھے، لیکن وہ سیاہ فام غالباً نشے میں معلوم ہوتا تھا یا پھر کوئی اور بہت ہی کمینہ شخص تھا۔ وہ ایک لڑکی کو خود ہی چھیڑ کر اسے مار رہا تھا، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی پس منظر ہو۔ نہ جانے کیوں مجھے ایک دم طیش آ گیا۔ مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو سکا تھا۔ وہ شخص جو ہی لڑکی تک پہنچا اور اس کے بعد پھر اس نے اسے بالوں سے پکڑ کر اٹھانا چاہا کہ میں نے عقب سے اس کا کالر پکڑا اور اسے سیدھا کر کے ایک زوردار گھوسا اس کی ناک پر رسید کر دیا۔ اس شخص کے حلق سے عجیب عجیب آوازیں نکلیں اور وہ چکر کھا کر دوسری طرف جا گرا۔ پورے خال میں ایک شور سا مچ گیا تھا۔ لوگ اٹھ اٹھ کر میری طرف دیکھنے لگے۔ سیاہ فام خرائے ہوئے انداز میں میری طرف بڑھا۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے قریب پہنچتا، دائیں جانب سے کسی نے گونجدار آواز میں کہا، کیا ہو رہا ہے؟ اپنے دماغ قابو میں رکھو، یہ شریفوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، یہاں غنڈہ گردی بالکل نہیں چلے گی۔ میری نگاہیں بھی اس طرف گھوم گئیں۔ وہ ایک اچھی جسامت کا آدمی تھا اور بہت ہی قیمتی سوٹ میں ملبوس بڑے پروقار انداز میں آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا اسی طرف آ رہا تھا۔ میرے قریب پہنچ کر اس نے کہا، آؤ میرے ساتھ، یہ کیا ہنگامہ آ رہی ہے؟ میں تمہارے ساتھ کہاں چلوں؟ تم اس لڑکی کو دیکھو جس کے ساتھ بدتمیزی کی گئی ہے۔ اس شخص نے میرا شانہ تھپ تھپایا اور بولا، اٹھو یہاں سے، تم نہیں جانتے کہ جس شخص پر تم نے ہاتھ اٹھایا ہے وہ کون ہے؟ میں جاننا بھی نہیں چاہتا۔ ہاں، اگر تم اس نائٹ کلب کے مالک ہو یا یہاں کے کوئی ذمہ دار شخص ہو
تو میں اس شخص کو لے کر باہر جا سکتا ہوں، میں نے کہا، اور وہ شخص عجیب سے انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ بہرحال اس لڑکی کو بازوؤں سے پکڑ کر اٹھایا گیا تھا اور پھر بیٹر اسے سہارا دے کر آگے لے گئے تھے۔ سیاہ فام شخص نے دوبارہ میری جانب بڑھنے کی کوشش نہیں کی تھی، لیکن اس کے چہرے پر شدید غیظ و غضب کے آثار تھے۔ البتہ لڑکی یہاں سے جاتے ہوئے کئی بار میری طرف دیکھ چکی تھی اور اس کی آنکھوں میں احسان مندی کے جذبات تھے۔ بہرحال وہ شخص جو اس قدر باروب تھا، میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ایک طرف لے جاتے ہوئے بولا، میرا نام یاسر علی ہے اور میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں مسٹر، کیونکہ مجھے تمہارے بارے میں اطلاع دے دی گئی ہے۔ میرے ذہن میں ایک چھناکا سا ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ یاسر علی کوئی اچھی حیثیت کا مالک ہے۔ وہ مجھے اس چھوٹے سے کمرے میں لے گیا جہاں ایک میز اور 2 کرسیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر اس نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور میں ایک کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ اچانک ہی اس نے اپنا دایاں ہاتھ اوپر اٹھایا اور فوراً ہی دروازہ کھول کر ایک آدمی اندر آ گیا۔ اس نے کہا، سنو، باہر ڈیوٹی پر رہو اور خبردار کوئی اس طرف نہ آنے پائے۔ اس کے علاوہ ہمارے لیے کوئی اچھا سا مشروب بھجوا دو۔ اس شخص نے قدن خم کی اور باہر نکل گیا۔ یاسر علی نے مسکراتی نگاہوں سے مجھے دیکھا اور داہنے ہاتھ کی انگلیوں سے میز کی سطح بچانے لگا۔ اس نے جان بوجھ کر یہ خاموشی اختیار کی تھی۔ میں بھی اس کے بولنے کا انتظار کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک ویٹر اندر داخل ہوا اور اس نے بہت ہی نفاست کے ساتھ کانچ کے شفاف گلاس، جن میں شاید کوئی جوس تھا، میز پر لا کر سجا دیے۔ یاسر علی خاموش نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے کہا، گفتگو تمہیں ہی شروع کرنا ہوگی۔ آپ نے کہا تھا مسٹر یاسر، کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ اگر آپ مجھے جانتے ہیں تو آپ کو یقیناً میرے یہاں آنے کی وجہ بھی معلوم ہوگی۔ ویسے مجھے آپ کی اس طرح ملنے پر حیرت ہے، بڑی ڈرامائی ملاقات رہی ہماری۔ ہاں، میں جانتا ہوں کہ تمہیں کس کی تلاش ہے اور تم اسی کی تلاش میں یہاں آئے ہو۔ ہاں، اور یہ بات مجھے بھی بتا دی گئی ہے کہ تم اس سلسلے میں میری مدد کر سکتے ہو۔ جس شخص کی تمہیں تلاش ہے اس کے بارے میں تفصیل بتاؤ، کیونکہ میں بہت زیادہ تفصیل نہیں چاہتا۔ اس کا نام ڈیمارکے ہے، ایک شوپتاگر، ایک ایجنٹ، یا اس کے علاوہ بھی اگر کچھ ہے تو میری معلومات اس سے زیادہ نہیں ہیں۔ وہ اس سے زیادہ اور بھی کچھ ہے، اس نے کہا، اور اس کے ہونٹوں پر ایک گہری مسکراہٹ دکھائی دی۔ اس کے دانت سونے کے بنے ہوئے تھے۔ کچھ لمحے وہ سوچتا رہا اور اس کے بعد اس نے اپنی جیب سے ایک تصویر نکالی اور میری طرف بڑھاتے ہوئے بولا، شاید تمہیں اس کی تلاش ہو۔ میں نے غور سے یہ تصویر دیکھی اور گردن ہلاتے ہوئے کہا، یقیناً، مجھ سے زیادہ تم اس کے بارے میں جانتے ہو اور میں تم پر پورا بھروسہ کرتا ہوں، کیونکہ مجھے تمہارے بارے میں بتا دیا گیا تھا۔ ہاں، مجھے اس بارے میں معلوم ہے، لیکن یہ بھی کہا گیا ہے مجھ سے کہ اس سلسلے میں میں پوری سودے بازی کر سکتا ہوں۔ ویسے تم اس بات کا اطمینان رکھو کہ یہ شخص میری پہنچ میں ہے، جبکہ اس وقت یہ دنیا کے قیمتی لوگوں میں سے ہے، اور اگر ان غیر ملکیوں کو اس کے بارے میں علم ہو جائے تو یقین کرو کہ وہ اپنی حکومت سے خزانے لے کر میری جانب دوڑ پڑیں گے اور مجھے اس کے حصول میں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ البتہ یہ تم سے معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ جس نے بھی تمہیں اس کے حصول کے لیے آمادہ کیا ہے، کیونکہ اتنا اندازہ مجھے خود ہے کہ تم خود اس کے طلبگار نہیں ہو، وہ اس سلسلے میں کیا خرچ کرنا چاہتا ہے یہ تو تم پر منحصر ہے۔ ظاہر ہے، جب ہم کوئی کاروبار کرتے ہیں تو پہلے دکاندار سے اس چیز کی قیمت پوچھتے ہیں، میں نے کہا، اور وہ ہنس پڑا۔ پھر بولا، ایک انسان کی خرید و فروخت اتنے دلچسپ انداز میں شاید کبھی نہ ہوئی ہو۔ بہرحال وقت اور حالات میں تبدیلی رونما ہوتی رہتی ہے۔ سنا ہے کہ کسی زمانے میں غلاموں کی تجارت ہوا کرتی تھی، اب اس سائنسی دور میں یہ انداز بدل جائے گا۔ بہرحال جو کچھ بھی ہے، ایک بات بتائیے مسٹر یاسر، وہ شخص آخر بیروت تک کیسے پہنچ گیا؟ آخری بار سنا ہے کہ روس اور ترکی کے درمیان کہیں غائب ہوا تھا۔ میں صرف عام کھانے سے مطلب رکھتا ہوں، میں نے کبھی پیڑ نہیں گنے۔ وہ کیسے یہاں تک آیا؟ نہ مجھے اس سے کوئی قرض ہے اور نہ ہی تمہیں ہونی چاہیے۔ میں تو صرف تم سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے حصول کے لیے تمہارا سرپرست
کیا خرچ کر سکتا ہے؟ یہ تو تمہیں ہی بتانا ہوگا، میں نے کہا۔ 5 کروڑ ڈالر، اس نے بھاری لہجے میں کہا اور میرا سر چکرا کر رہ گیا۔ میں نے اس سے کہا، میرا خیال ہے کہ تم مذاق کر رہے ہو۔ ہرگز نہیں، میں ایک بردبار اور سنجیدہ آدمی ہوں۔ اگر تمہیں یہ رقم زیادہ لگ رہی ہو تو پھر میں نیلامی بازار لگانے پر مجبور ہوں۔ شاید تمہیں اس بات کا علم ہو کہ اس وقت دنیا کے تقریباً 70 ملک اس فارمولے کو حاصل کرنا چاہتے ہیں جو اس شخص کے پاس موجود ہے۔ میں کسی اور سے سودے بازی کروں گا۔ شاید تمہیں معلوم ہو کہ تمہاری سرپرست نے کس طرح مجھ سے رابطہ قائم کر کے اس سلسلے کی سفارش کی ہے۔ میں سخت پریشانی کا شکار ہو گیا تھا۔ یہ بالکل ہی نیا انداز تھا، بڑا پراسرار اور ناقابل یقین۔ کہاں تو مراکش کی ان پراسرار پہاڑیوں میں بنت حارث کی لاش تلاش کی جا رہی تھی اور بنت حارث کے بارے میں کہانیاں سنائی جا رہی تھیں، اور اب کہاں یہ سودے بازی ہو رہی ہے اس کے سیاہ آدھے کیکڑے کے حصول کے لیے۔ وہ پراسرار وجود اپنے طور پر سرگرداں تھا اور اس نے مجھے ہر طرح سے اس بات پر آمادہ کیا تھا کہ بقیہ آدھا کیکڑا میں فیکونڈابی سے حاصل کر کے اس تک پہنچا سکوں۔ او میرے خدا! اگر غور کیا جاتا تو اس داستان میں اتنے الجھاوے تھے اور اتنی پراسرار حیثیت تھی اس کی کہ عقل چکرا کر رہ جاتی تھی اور کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ بہرحال وہ خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا۔ میں نے کہا، دیکھو، تم اس طرح یہاں آئے، میں نے تمہیں خوش آمدید کہا، لیکن بس اس سلسلے میں سمجھ لو کہ میں آخری لمحات میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ ابھی اگر تم سے میری سودے بازی نہ ہو سکی تو میں کسی اور سے اس سلسلے میں بات شروع کر دوں گا اور اس کے بعد مربت و رعایت کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی۔ میں تھوڑی دیر تک سوچتا رہا اور پھر میں نے کہا، بات اصل میں یہ ہے کہ تم نے مجھے اس کی تصویر دکھائی ہے، کیا میں اسے دیکھ بھی سکتا ہوں؟ میرا خیال ہے کہ تم وہ باتیں کر رہے ہو جو بالکل ہی چھوٹے پیمانے کی باتیں ہیں۔ بہتر ہوگا کہ اس مشروب کو ختم کرنے کے بعد تم میرا وقت ضائع کرو اور نہ ہی اپنا۔ میں نے بہت انتظار کر لیا، اب میں اس سے زیادہ انتظار نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر وہ تمہاری تحویل میں ہے تو تم میری ملاقات اسے کیوں نہیں کرا دیتے تاکہ میں پورے اطمینان کے ساتھ اپنا کام جاری رکھوں؟ جہاں تک رقم کا سوال ہے تو میرا خیال ہے کہ میرا سرپرست یہ رقم بآسانی ادا کر دے گا۔ اس کے لیے 5 کروڑ ڈالر کوئی حیثیت نہیں رکھتے، لیکن میں سمجھتا ہوں اس سے پہلے مجھے یہی کہا جائے گا کہ میں ڈی مارکے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر یقین کر لوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ تمہیں اس سلسلے میں اعتراض نہیں کرنا چاہیے، بلکہ تم پورے خلوص کے ساتھ بقول تمہارے میرے سرپرست سے یہ سودا کرنے پر تیار ہو۔ میرے ان الفاظ پر اس کی پیشانی پر لکیریں نظر آنے لگیں۔ وہ چند لمحات سوچتا رہا اور پھر گردن ہلا کر بولا، ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، میں تمہیں اس سے ملا بھی دوں گا، لیکن اس کے لیے تمہیں تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا۔ پھر بھی کوئی مناسب وقت تو درکار ہے۔ کیا کیا جا سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ میں اسی مقصد کے تحت آیا ہوں۔ اس نے پرخیال انداز میں گردن ہلائی اور بولا، پھر بھی تمہیں بہت زیادہ وقت نہیں انتظار کرنا ہوگا۔ آؤ میرے ساتھ۔ مشروب ختم کر کے میں اس کے ساتھ باہر نکل آیا۔ وہ لڑکی اب بھی ایک کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی اور جب اس نے مجھے نکلتے ہوئے دیکھا تو اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسرت نظر آ رہی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ میرے قریب آتی، یاسر علی ہاتھ اٹھا کر غرایا اور اس نے کچھ الفاظ منہ سے ادا کیے۔ لڑکی خاموشی سے اپنی جگہ ساکت ہو گئی اور پھر مرے مرے قدموں سے واپس اپنی جگہ پر جا بیٹھی۔ تم میرے ساتھ آؤ، یاسر علی نے کہا اور مجھے اپنے ساتھ لیے ہوئے باہر نکل آیا۔ اس نے کہا، تم نے ایک بے مقصد سی دشمنی مول لے لی ہے، تم اپنے سارے معاملات میں آزاد ہو، میں تم پر کوئی اثر نہیں ڈالنا چاہتا، لیکن میرے ہوٹل میں ابھی اگر تم اس لڑکی سے رابطہ پیدا کرتے تو تمہارے لیے مشکل پیدا ہو جاتی۔ ویسے اگر تم چاہو تو میں تمہیں اپنی کار میں تمہارے ہوٹل چھوڑ دوں۔ نہیں، ظاہر ہے کہ میں یہاں دوسروں کے کاندھوں پر سوار ہو کر نہیں آیا، میرے اپنے وسائل ہیں اور میں بآسانی اپنے ہوٹل جا سکتا ہوں، میں نے جواب دیا۔ تمہاری مرضی ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے ایک ٹیکسی کی اور اپنے ہوٹل کی جانب چل پڑا۔
लेकिन रास्ते भर मैं पूरी तरह चौकन्ना रहा था। जिस शख्स की मैंने पिटाई की थी वो चेहरे से कीना परवर और ख़तरनाक मालूम होता था, इसलिए होशियार रहना ज़रूरी था। लेकिन होटल पहुंचने तक कोई दुश्वारी पेश नहीं आई और मैं अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। दूसरे दिन कोई 9:30 बजे मेरी आँख खुली, वॉशरूम गया और ज़रूरियात से फरागत हासिल करने के बाद मैंने रूम सर्विस से नाश्ता मंगवाया। नाश्ते से अभी फारिग भी नहीं हुआ था कि कोई 10:30 बजे के करीब मुझे इत्तला मिली कि कोई मुझसे मिलना चाहता है। लॉबी में मेरा इंतज़ार कर रहा है। मैं तैयार होने के बाद नीचे उतर आया। लॉबी में यासिर अली मेरा इंतज़ार कर रहा था। वैसे इसमें कोई शक नहीं कि वो बड़ी शानदार शख्सियत का मालिक था और वो एक निगाह देखने में ही एक पुरवकार और शानदार शख्सियत नज़र आता था। बहरहाल उसने मुझसे मुसाफा किया और फिर बोला, मुनासिब होगा कि हम ज़्यादा इंतज़ार ना करें और चलें। जैसे आप पसंद करें। तो फिर आइए, उसने कहा और मैं उसके साथ बाहर निकल आया। होटल के दरवाजे के बाहर सड़क की दूसरी जानिब एक एल्डोराडो हमारा इंतज़ार कर रही थी। इसके करीब पहुंचकर यासिर अली ने दरवाज़ा खोला और मुझे बैठने का इशारा किया। मैं पिछली सीट पर बैठ गया और यासिर ने मेरी बराबर वाली सीट पर आकर दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने सवालिया निगाहों से इसे देखा और कहा, कहाँ का इरादा है मिस्टर यासिर? तुमने जो कहा था मैं इसकी तकमील करने जा रहा हूँ, इसने कहा और ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। थोड़ी दूर जाकर उसने दाएं तरफ मोड़ काटा, फिर 2 ब्लॉक आगे जाने के बाद बाएं तरफ मुड़ गया। मुझे यूँ लग रहा था जैसे मुझे रास्ते का धोखा दिया जा रहा हो। शायद वो मुझे सही रास्तों पर ले जाना नहीं चाहता था ताकि मैं किसी सिमत से वाकिफ़ ना हो जाऊं। लेकिन वो बेवकूफ़ ये नहीं जानता था कि बेरूत मेरे लिए अजनबी है और न मैं इस बाइका इंसान हूँ कि ऐसे मामलात में बहुत ज़्यादा जहानत का इजहार कर सकूँ। बहरहाल ये उसकी अपनी मर्ज़ी थी और मैं नहीं जानता था कि वो मेरे बारे में जो अंदाज़ा कायम कर चुका है मैं इसकी नफ़ी करूं। इस दौरान मैंने महसूस किया था कि वो मुड़ मुड़ कर पीछे देखता जा रहा है ताकि अंदाज़ा लगा सके कि कोई उसका ताक़ुब तो नहीं कर रहा। तकरीबन 1 घंटे तक ये सफ़र जारी रहा और फिर एल्डोराडो एक ऊंची सी इमारत के सामने जाकर खड़ी हो गई। मुझे ये अंदाज़ा हो गया था कि हम शहर के बाहर आ चुके हैं। यासिर अली ने झुककर ड्राइवर से सरगोशी के अंदाज में कुछ कहा और ड्राइवर ने गाड़ी दोबारा आगे बढ़ा दी। थोड़ी देर के बाद हम साहिल समंदर पर खड़े थे। वहाँ सड़क पर ट्रैफिक बराए नाम था। मैं हैरान था कि ये लोग मुझे कहाँ ले आए। डीमार के दरहकीकत होगा बहुत तेज़ और चालाक आदमी जिसने आधे केकड़े को न जाने किस तरह अपने कब्जे में किया हुआ है। किसके चुंगल में फंस गया है। बेरूत में वो यासिर अली की मुट्ठी में आ गया है या फिर ये भी हो सकता है कि बेरूत आने के बाद उसने यासिर अली को केकड़े की फ़रोख्त के सिलसिले में अपना नुमाइंदा मुकर्रर किया हुआ हो। बहरहाल कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अचानक ही यासिर अली ने कहा, तुम मुसल्ला हो, अपना रिवॉल्वर मेरे हवाले कर दो। मुलाकात के बाद कि तुम्हें वापस कर दिया जाएगा। प्लीज़ ऐसा कोई अमल मत करो जिससे हमारे दरमियान अदम तावन की फ़ज़ा पैदा हो। मैंने खामोशी से अपना रिवॉल्वर निकालकर उसके हवाले कर दिया। बहरहाल वो मुतमईन हो गया था, लेकिन वो नहीं जानता था कि कुछ और ऐसे हथियार भी मेरे पास मौजूद हैं जो बेशक आतिशी नहीं हैं लेकिन मेरे बड़े काम आ सकते हैं। मसलन चाइनीज़ स्टाइल का वो स्टार जो मेरे बाजू से बंधा हुआ था और मुझे उसके इस्तेमाल का सही तरीका बता दिया गया था। फिर गाड़ी वहाँ से वापस मुड़ गई। पता नहीं किस दीवानगी का मुजाहरा कर रहा था ये शख्स। मुझे थोड़ी झुल्लाहट हो रही थी लेकिन इस वक्त सब्र करना बेहद ज़रूरी था। बहरहाल मैं खामोश बैठा रहा। मैंने महसूस किया कि अब दोबारा हम शहर की तरफ जा रहे हैं। मुझे शहर से बाहर गालिबन वो लोग इसलिए लाए थे कि मेरे बारे में सही तज्जिया कर सकें कि मैं कहीं हंगामा तो नहीं करता। बहरहाल फिर एक मखसूस इलाके में पहुंचकर गाड़ी रुक गई और यासिर अली नीचे उतर आया और इसने मुझसे कहा, आइए। मैं इसके पीछे पीछे नीचे उतरा तो वह एक गली की जानिब चल पड़ा। वहाँ मुझे सड़ी हुई सब्जियों और बासी गोश्त की बुसांत महसूस हो रही थी। इस गली में चलने फिरने वाले लोग मच्छरों से अच्छे लोग नज़र नहीं आ रहे थे। बहरहाल
ہم ان کے درمیان سے گزرتے ہوئے ایک 4 منزلہ عمارت کے قریب پہنچ گئے۔ پرانے طرز کی عمارت تھی اور اس کی کھڑکیاں گلی میں یوں لٹک رہی تھیں جیسے چند لمحوں کے بعد گر پڑیں گی۔ انتہائی بوسیدہ حالت تھی اس عمارت کی، جسے دیکھ کر وحشت ہوئی تھی۔ وہ اس عمارت کے اندر داخل ہو گیا اور میں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ اندر ملگجی سی تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ تاریکی میں مجھے ایک تہخانے کی سیڑھیاں دکھائی دیں۔ اوپر جانے کے بجائے ہم لوگ اس تہخانے کی جانب چل پڑے اور اس کی نیم تاریک سیڑھیاں طے کرنے کے بعد میں نے محسوس کیا تھا کہ کچھ اور لوگ بھی ہمارے پیچھے آ رہے ہیں، لیکن یہ 100% یاسر علی کے آدمی تھے، ورنہ یاسر علی اس طرح سے ان کی طرف سے لاپرواہ نہ ہوتا۔ البتہ مجھے نہ جانے کیوں یہ احساس ہو رہا تھا کہ اس وقت میں کسی بہتر کیفیت میں نہیں ہوں۔ میرے ذہن میں عجیب و غریب احساسات آ رہے تھے۔ بہرحال ذہنی اور جسمانی طور پر میں اچھی طرح تیار تھا کہ اگر میرے ساتھ کوئی سخت سلوک ہوا تو میں ان سے نمٹنے کا انتظام کروں۔ سیڑھیوں کے خاتمے پر ایک دروازہ نظر آیا جو اندر سے بند تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اندر بیسمنٹ میں کوئی موجود ہے۔ یاسر علی نے اس پر دستک دی اور بلند آواز میں کچھ کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے کے کھلنے کی آواز سنائی دی اور پھر وہ کھل گیا۔ ایک دبلے پتلے آدمی نے دروازہ کھولا تھا۔ دروازے کی دوسری جانب ایک شاندار ہال نظر آ رہا تھا۔ بائیں جانب ایک بلب لگا ہوا تھا جس کی روشنی تاریکی میں اضافہ کرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ دروازہ کھولنے والے شخص نے یاسر علی کے پاس آ کر سرگوشی کی۔ یاسر علی نے گردن ہلا دی اور پھر میری طرف رک کر کے بولا، آئیے مسٹر۔ ہم آگے بڑھے۔ وہ ہال نما جگہ اس قدر بوسیدہ تھی کہ دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ فرش جگہ جگہ سے ٹوٹا ہوا تھا اور دیواروں کا پلاسٹر اتھڑا ہوا تھا۔ چھت کئی جگہ سے اس طرح لٹکی ہوئی تھی جیسے سر پر آ پڑے گی۔ ہر 2 قدم پر کوئی چیز فرش پر سرسراتی ہوئی گزرتی تھی اور میں اچھل پڑتا تھا۔ غالباً یہاں چوہے بہت زیادہ تھے۔ بہرحال یہ منحوس حال عبور کرنے کے بعد ہم پھر ایک دروازے پر پہنچے اور یاسر علی نے اسے کھول کر اندر جھانکا، پھر ایک طرف ہو کر مجھے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ کمرے میں ایک طرف لمبا چوڑا بستر پڑا ہوا تھا، بس اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں تھی۔ اس بستر پر ایک مناسب جسم کا ادھیڑ عمر آدمی لیٹا ہوا تھا اور اس کا چہرہ دیوار کی جانب تھا۔ روشنی یہاں بھی بہت زیادہ تیز نہیں تھی، لیکن جو شخص بستر پر لیٹا ہوا تھا میرے ذہن میں شدید تجسس تھا کہ میں اس کا چہرہ دیکھوں۔ میں نے یاسر علی کی طرف دیکھا تو اس نے زور سے آواز دی، ہیلو ڈیئر ڈی مارکے، ہیلو ہیلو ڈی مارکے، لیکن وہ کچھ نہیں بولا۔ البتہ اس نے کروٹ بدلی تھی۔ میں حیران تھا۔ اس کی یہ کیفیت بہت عجیب سی تھی اور اب مجھے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ وہ یا تو نشے میں ہے یا نیم بے ہوشی کی کیفیت میں۔ گویا یاسر علی نے اس پر پوری طرح قبضہ جمایا ہوا ہے اور وہ اس کے سامنے بے بس ہے۔ یاسر علی نے کہا، تم نے اسے دیکھ لیا؟ ہاں، لیکن میں اسے گفتگو تو نہیں کر سکتا۔ وہ اپنے حواس میں نہیں ہے۔ ہم نے اسے ایسے انجیکشن دیے ہوئے ہیں کہ یہ ہوش میں نہ رہ سکے۔ تم سمجھتے ہو نا، شیر کو پنجرے میں قید کرنے کے لیے اسے مذاکرات نہیں کیے جاتے، اسے پکڑا جاتا ہے اور اس حالت میں لایا جاتا ہے کہ وہ نقصان نہ پہنچا سکے۔ کیا یہ بہت خطرناک آدمی ہے؟ میں نے سوال کیا۔ کیا تمہیں اس کا احساس نہیں ہے کہ تم فضول باتیں کر رہے ہو؟ بجائے اس کے کہ اسے دیکھنے کے بعد تم سودا مکمل کر لو، تم مجھ سے احمقانہ سوالات کر رہے ہو۔ میں شاید تمہارے ساتھ اس سے زیادہ رعایت نہیں کر سکتا۔ اوہو، تم بات بات میں ناراض کیوں ہو جاتے ہو؟ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا سودے کی رقم میں کوئی کمی ہو سکتی ہے؟ فضول باتوں سے گریز کرو۔ میرا اصول ہے کہ ہر چیز ایک دام بیچتا ہوں، چاہے وہ کچھ بھی ہو۔ لیکن بہرحال مجھے اس سودے کی اطلاع تو دینی پڑے گی۔ جس رقم کی تم ڈیمانڈ کر رہے ہو وہ معمولی رقم نہیں ہے، اس کے بارے میں بتانا تو ضروری ہوگا۔ یاسر علی نے چھلائے ہوئے انداز میں کئی بار گردن جھٹکی، پھر بولا، اس کے لیے تمہیں کتنا وقت چاہیے؟ 3 یا 4 دن۔ بات چھوٹی موٹی رقم کی نہیں ہے۔ حالانکہ تمہارا وہ سربراہ مجھ سے اس انداز میں گفتگو کر رہا تھا جیسے وہ ارب پتی ہو
اور اربوں ڈالر کا مالک۔ بہرحال میں نے اس کی بہت عزت کی ہے، لیکن یہ فیصلہ جتنی جلد ممکن ہو سکے کر لو۔ زیادہ سے زیادہ 3 دن دیے جا سکتے ہیں تمہیں، اس کے بعد تمہارے ساتھ کوئی گفتگو بھی نہیں کریں گے ہم، کیا سمجھے؟ ٹھیک ہے مسٹر یاسر علی، کاش میں اپنے طور پر کوئی فیصلہ کر سکتا تو آپ کو ابھی اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیتا۔ میں نے گہری نگاہوں سے ڈی مارکے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بظاہر یہ شخص اس راز کا امین معلوم ہوتا تھا جس کا تعلق فیکون ڈرابی کی ذات سے تھا۔ حالانکہ سچی بات یہ ہے کہ سارے معاملات ہی مجھے الجھے ہوئے لگ رہے تھے۔ اتنے عرصے سے میں فیکون ڈرابی کے ساتھ تھا، وہ مجھ پر بھرپور اعتماد کا اظہار کرتا تھا، لیکن اگر غور کیا جاتا تو یہ بات بڑی عجیب محسوس ہوتی تھی۔ میں تو اس کی شخصیت کے کسی ایک رخ سے بھی واقف نہیں تھا، پتہ نہیں وہ تھا کیا چیز۔ بہرحال ساری باتیں اپنی جگہ، اس وقت میں ایک عجیب سا تجسس محسوس کر رہا تھا۔ چنانچہ یاسر علی نے واپسی کے لیے قدم اٹھا دیے۔ اس نے اپنے ایک آدمی کی طرف اشارہ کیا اور وہ دروازہ کھولنے کے لیے ہینڈل پر دباؤ ڈالنے لگا، مگر دروازہ شاید کھلا نہیں تھا۔ اس بار اس نے ذرا طاقت سے زور لگایا تو دروازہ ایک جھٹکے کے ساتھ کھل گیا۔ اس آدمی نے قدم باہر رکھے، لیکن اس کے ساتھ ایک بھیانک چیخ اس کے حلق سے آزاد ہوئی اور وہ بری طرح لڑکھڑاتا ہوا اندر واپس آ گیا۔ میں نے ایک لمحے کے اندر اندر کسی سائلنسر لگے ہوئے ریوالور کی ڈس کی آواز سنی تھی، اور میرے اندازے کی تصدیق ایک لمحے کے اندر اندر ہو گئی، کیونکہ وہ شخص جو دروازہ کھول کر باہر نکلا تھا اپنا سینہ پکڑے ہوئے تھا اور اس کی انگلیوں سے خون بہہ رہا تھا۔ خطرے کو محسوس کرتے ہی میں ایک دم سنبھل گیا اور پیچھے کی جانب لپکا۔ نہ جانے کیوں میرے ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ اس وقت ڈی مارکے کی حفاظت بہت ضروری ہے۔